अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। मुसलमान होने के नाते हमारी भी एक ये पैशन होनी चाहिए कि हमने कुरान मजीद के साथ अपने इस ताल्लुक़ को मज़बूत करना है, और इसको मज़बूत करने के लिए हमें पढ़ना भी होगा, हमें समझना भी होगा और अपनी ज़िंदगी को बदलना भी होगा। आज से हम एक सफ़र शुरू कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझने के लिए, और हम पढ़ेंगे 29वां पारा 29th जुज़। 29 जुज़ को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम देखेंगे कि हर सूरत हमारी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करेगी। और जैसे ही 29 पारा शुरू होता है तो सबसे पहले वो सूरत आती है जिसके बारे में हदीस में बयान फरमाया गया है कि एक सूरत कुरान में ऐसी है जिसकी 30 आयत हैं, और वो उस शख्स के लिए सिफारिश करेगी यहाँ तक कि उसके गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। और ये सूरत कौन सी है? तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर भी मेरी बात होती है यूथ के साथ भी और बड़ी उम्र के ख़वातीन और बाकी जो अफराद होते हैं अपने फैमिली के, उनसे जैसे ही आप ये ज़िक्र करते हैं सबको पता होता है कि कुरान मजीद में सूरह अल मुल्क है। सूरह अल मुल्क जो है उसमें 30 आयत हैं। ये हमारे लिए सिफारिश भी करेगी और इसके साथ साथ ये कब्र के अजाब से बचाने वाली सूरत है। लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना है कि कब्र के अजाब से ये सूरत कैसे बचाती है। क्या सिर्फ हमने इसको पढ़ लिया, रात को सोने से पहले थके हुए हैं, कोई बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, याद भी हो गई है पढ़ते पढ़ते, या ये कि इस सूरत में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिनको समझना ज़रूरी है, जिनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा हम अपने नाइट टाइम पे जाते हैं, वो वक्त जब आप बहुत थक चुके हैं और आप एग्जॉस्टेड हैं, आपका दिन कुछ उसमें अच्छा था, कुछ बुरा था। मैं ऐसे अफराद को भी जानती हूँ जो कहते हैं कि हमारा सुबह का वक्त तो गुज़र ही जाता है, हम अपने आप को मसरूफ़ कर लेते हैं, हम अवॉइडेंस में चले जाते हैं, कुछ बातों को दरगुजर करते हैं, लेकिन जैसे ही हम रात को अपने बिस्तर पर जाते हैं ऐसी सोचों की यलगार होती है, इतना डिप्रेशन होता है, इतनी जगहों पे हेल्पलेसनेस होती है, कई जगहों पे परेशानियां होती हैं, आगे कुछ नज़र नहीं आता, या आगे कुछ नज़र आता है तो उसके साथ एंजाइटी शुरू हो जाती है कि अगले दिन की प्लानिंग क्या करनी है, कौन से काम करने हैं, किन कामों को देखना है, किन कामों को अवॉइड करना है, वो रिश्ते कैसे निभाने हैं, जो रिश्ते मुश्किलात में हैं उनको, उनके मामलात को कैसे समेटना है। अब आप सोचें कि एक इंसान जब रात का वक्त होता है और ये सोच रहा है, और आपको पता है उस वक्त योर गार्ड्स आर लो, इसके साथ साथ आपका एनर्जी लेवल वो नहीं होता, आप थके हुए होते हैं, आप ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे होते हैं, साथ ही हेल्पलेसनेस शुरू हो जाती है। ऐसे मौके पे इंसान का दिल चाहता है कि शायद अगला दिन आए ही ना। या कुछ लोग एक्साइटेड भी होते, उनकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो रहा होता है, मौज मस्ती, और वो कहते हैं कि अगले दिन तो एक और थ्रिल है, एक और एक्साइटमेंट है, और वो इतने हाई पे चले जाते हैं कि अगले दिन के लिए भी जो प्लानिंग कर रहे होते हैं उसकी भी कोई हदबंदी नहीं होती। कई दफ़ा वो दूसरे लोगों को परेशान करने के मंसूबे बना बैठते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें ये रात का वक्त दिया है। ये वो वक्त है जब हम बैठते हैं, थके हुए हैं, परेशान हैं, अपने पूरे दिन का एनालिसिस करने का हमें मौका मिल रहा है। यहाँ पे हमें सेंस ऑफ फेलियर नहीं लेकर आना, यहाँ पर हमें परेशान नहीं होना, यहाँ पर हमें करना क्या है, हमने अपने आप को अपलिफ्ट करना है और सूरह अल मुल्क पढ़नी है। सूरह अल मुल्क जब पढ़ेंगे तो हमने अपने आप को क्वेश्चन भी करना है, जवाब भी देने हैं, और बहुत से मामलात जो हमारे पूरे दिन के गुजरे हैं उनको अंडरस्टैंड भी करना है। इसी तरह से बहुत से हमारे मामलात जो अगले दिन में आने वाले हैं उनके बारे में भी गौर व फिक्र करना है।
تو یہ صورت ہمیں وہ راستہ دکھاتی ہے، یہ ہمارے لیے ایک کمپس کی طرح ہے، ہمیں ڈائریکشن دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنائیں، ہم اپنے معاملات کو کیسے سمیٹیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کیسے سمجھیں، ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی باؤنڈری میں کیسے لے کر آئیں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب ہم اس صورت کو پڑھیں تو آپ ساتھ ساتھ ان باتوں پہ غور و فکر کریں، اپنے معاملات کو سامنے رکھیں، اپنی ایک چیک لسٹ بنا کے رکھیں کہ دس از سم تھنگ دیٹ بادرز می، یہ وہ معاملہ ہے جب مجھے رات کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب میں نے قرآن پاک کھولا ہوا ہے اور میں سورہ الملک پڑھ رہی ہوں تو اب میں نے کس بارے میں سوچنا ہے۔ سورہ الملک کے اور بھی بہت سے نام ہیں، جیسے المانع، یہ روکنے والی ہے، المنجہ، یہ ہماری نجات دلانے والی ہے، المجادلہ، یہ ہمارے لیے جھگڑا کرنے والی صورت ہے۔ تو ان سب باتوں کو ہم یاد رکھتے ہوئے سورہ الملک کا آغاز کرتے ہیں، اور آج ہم آیت نمبر 1 اور 2 کو سمجھیں گے، اور اس کی پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ سورہ الملک آیت نمبر 1 کو دیکھیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے، دوبارہ اسی فریم آف مائنڈ میں جائیں جب آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، پریشان ہیں اور ایگزاسٹڈ ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، کئی باتوں پہ سوچ رہے ہیں کہ صبح ہی فیصلہ کروں گی، کچھ باتوں کو پوسٹ پون کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس موقع پہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی عظمت کو یاد کریں، اللہ کی میجسٹی کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے اس کو تھوڑا سا انٹرنلائز کریں۔ یہاں پہ جو پہلی بات ہے وہ ہے تبارکہ۔ تبارکہ کا جو ورڈ ہے بارکہ، جسے ہم کہتے بھی ہیں برکت، اور آج کل ہم لوگوں سے سنتے بھی ہیں کہ اب معاملات میں برکت نہیں رہی، رزق میں برکت نہیں رہی، رشتوں میں برکت نہیں رہی۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے اسی برکت کی، اور برکہ جو ہے اگر آپ عربک ڈکشنری میں دیکھیں تو وہاں پر آتا ہے ایسا اونٹ جو فٹ ہو کر صحیح طرح سے بیٹھ جائے، کیونکہ اونٹ کا بیٹھنا جو ہوتا ہے وہ کیجول پروسیس نہیں ہوتا۔ تو برکت کیا ہوتا ہے کہ ایسی خیر اور بھلائی جو قائم رہنے والی ہو اور بہت فٹ ہو کر آپ تک پہنچ جائے۔ اس کو ہم اس طرح بھی سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں برکت ہے، مثلاً آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے اور 5 افراد ہیں جنہوں نے پانی پینا ہے، اور سب کی شدت اتنی ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پوری بوٹل مل جائے بڑی پانی کی، اور مجھے 6-7 گلاس بھی مل جائیں تو میں پی جاؤں، لیکن گلاس ایک ہی ہے اور سب کو اسی گلاس میں سے پینا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ اور جب ہم پیتے ہیں 1-1 2-2 سپس لیے اور سب کو پینے کا موقع دیا، ایسا محسوس ہو کہ پانی اگر ختم بھی ہو گیا ہے لیکن ہم سب کی پیاس بھی بجھ گئی ہے۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ چیز تھوڑی ہے، معاملہ چھوٹا ہے، لیکن اس سے جو خیر مل رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس سے فائدہ بہت زیادہ حاصل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہوتا ہے برکت، یہ کانسیپٹ ہوتا ہے برکت کا، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا آیا ہے؟ تبارک الذی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بابرکت ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی معاملہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے، ہمیں ان امیجنیبل لگتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اس سے کیسے یہ سارا کچھ ہو گیا،
جیسے گھر میں ہم نے کبھی کوئی کھانا کیا ہے، ان ایکسپیکٹڈ مہمان آ گئے، زیادہ آ گئے، اب ہم کچن میں کھڑے پریشان ہیں، کھانا کم ہو جائے گا، کھانا کم ہو جائے گا، لیکن سب مہمان کھا لیتے ہیں اور کھانا پھر بھی وافر مقدار میں بچ جاتا ہے۔ یہ وہ برکت کا کانسیپٹ ہے کہ ہم نے سوچا نہیں تھا لیکن اس سے ہمیں خیر کثیر مل گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں آپ جو کچھ بھی جانیں، جو کچھ بھی سوچیں، ہماری سوچ پھر بھی لمیٹڈ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے جو خیر ہم تک آتی ہے، یا ہمارا رب جو کچھ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، that is beyond us۔ ہم جو کچھ بھی سوچ لیں، یعنی آپ اگر رات کو بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اور آپ کہتے ہیں بس میں اللہ سے ہی دعا کرتی ہوں کیونکہ یہ میرا معاملہ ایسا ہے، مجھ سے تو سلجھ نہیں رہا، اور آپ جب پڑھ رہے ہیں تبارک الذی، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت برکت ہے، تو پھر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایک نیگیٹو منفی سوچ نہیں آئے گی۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو ہوپ لیس سچویشن ہے، اس کے معاملے میں کچھ نہیں ہو سکتا، میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، معاملات جو ہیں وہ درست ہی نہیں ہوتے۔ یعنی ہمیں یہ کامل بھروسہ ہوگا کہ جب میں اس طریقے کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گی جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے، میں اللہ کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کروں گی، تو کیا ہوگا؟ وہ معاملہ پھیلنے کے بجائے سمٹنا شروع ہو جائے گا، میرے کنٹرول میں آ جائے گا، میرے لیے اس کو مینیج کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو برکت کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی ہمارے بزرگ جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے برکت کا سبب ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک درخت کو بھی بہت بابرکت کہا گیا ہے، اور وہ کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت۔ اسی طرح مخلوق میں بھی برکت ہوتی ہے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ذات سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو سیلف لیس سروس کی طرف جانا ہوگا۔ لیکن یہ وہ سیلف لیس سروس نہیں ہوتی ہے جس میں ہم کسی کا بھلا تو کریں لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حدود کو کراس کرنا شروع کر دیں۔ ہم تو اکثر ایسے ہی سوچتے ہیں نا کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد پورے کرو، اور اس میں حلال ہے یا حرام ہے اس کی ڈومین کو ہم نہیں سمجھتے۔ تو جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں رات کو تو آپ نے اپنے آپ کو یہ بھی بتانا ہے، جہاں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ساری پاور ہے، ساری میجسٹی ہے، تو یہ بھی سوچنا ہے، اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے میرا معاملہ سب کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا میں صرف فنگر پوائنٹنگ تو نہیں کر رہی؟ کیا میری ذات سے لوگوں کو خیر مل رہی ہے؟ کیا یہ تو نہیں ہو رہا کہ اسی گھر میں یا قریب ہی میرے کوئی اور ایسا فرد ہے جو اسی طرح رات کو سونے لگا ہے اور وہ مجھ سے گھبرا رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یا اللہ کل صبح کو اس نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کیا میرے معاملات تو ایسے برے نہیں ہیں کہ لوگ مجھ سے پریشان ہونا شروع ہو جائیں؟ تو یہ تمام باتیں ہیں جن کو سوچنا ہے ہم نے۔ جیسے ہم مہمانوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان سے برکت ہوتی ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کچھ علاقے، کچھ شہر، کچھ گھر وہ بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے برکت ہی برکت پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم ہر معاملے میں سوچیں، میری سوچ لمیٹڈ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اپنے کلام میں، اپنے تعارف میں، اپنے نام میں اپنے بارے میں کچھ بتایا ہے، اپنی کوئی صفات بتائی ہیں، تو جتنا میں سوچ سکتی ہوں اس سے بھی یہ بہت اوپر کی بات ہے، اور مجھے یہ چیز، یہ معاملہ کانفیڈنس دے کہ میں نے اپنے دین کی کسی پریکٹس کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی بات ہوئی ہے، الملک۔ اب اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کس طرح کی ہے؟ تمام فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں، تمام کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس وقت میں دینا ہے، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا بڑا کنٹرول ہوتا ہے، کوئی خاندان میں ہوتا ہے بڑا، اس کی مرضی سے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اپنے محلے میں ساتھ والے گھر کو نہیں کنٹرول کر سکتا، یا یہ کہ جو سب سے زیادہ کنٹرول میں ہے وہ اپنی دکھ کی داستانیں سناتا ہے کہ جب ہم جوان تھے تو ہم پتہ نہیں کتنی باتیں سہتے تھے اور سنتے تھے۔ اس کا کوئی ایبسولوٹ کنٹرول نہیں ہوتا، اس کو کسی نہ کسی کی بات پہلے ماننی پڑتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ میت کی شکل میں ہمارے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ یا اگر وہ زندہ بھی ہو تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ اتنا بیمار اور لاغر ہو جاتا ہے
کہ جس کے اوپر وہ ڈکٹیشن کر رہا تھا اب وہی زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ باتیں بدلتی رہتی ہیں. آپ ہسٹری پڑھنا شروع کریں، ایک ڈائنیسٹی ہے، بہت اس کا کنٹرول تھا، پوری دنیا پہ اس نے حکومت کی، لیکن چند سالوں کے بعد، چاہے وہ 100 سال تھے یا 1000 سال تھے، وہ ختم ہو گئی، ملیا میٹ ہو گئی اور کوئی اور سپر پاور آ گئی. آپ کسی بھی ملک کو دیکھ لیں، کوئی وہاں کا پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، بادشاہ ہے، کوئی رائل وہاں پہ کنگڈم بنی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے. ان کو وزیر چاہیے ہیں، ان کو ڈپارٹمنٹس بنانے ہیں، ایون ان کو ووٹرز کو خوش کرنا ہے. جب تک ان کو خوش نہیں کریں گے تو ان کے معاملات بکھرے ہی رہیں گے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی بھی بہت پاورفل انسان کو بھی دیکھ لیں، ان کی پاور جو ہوتی ہے وہ بھی بہت لیمیٹڈ ہوتی ہے. وہ کچھ عرصے کے لیے رہتے ہیں اس کنٹرول میں، لیکن اصل کنٹرول جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور آسمان کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے اور فرمائیں گے کہ میں ہوں بادشاہ، اور زمین کے بادشاہ کہاں ہیں. ان سب کو پکارا جائے گا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں جو فیئرز آتے ہیں نا کسی کے سامنے صحیح سٹینڈ لینے کے. آپ دیکھیں نا، لوگ تو نماز پڑھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن، اور اس لیکن کے ساتھ ہمیں کسی اپنے جیسے انسان کا ڈر ہوتا ہے. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ بے وقوفانہ طریقے سے بے باکی کر کے ہم اپنے گھر کے یا ارد گرد کے حالات خراب کریں. حکمت تو ہمیں ساتھ رکھنی ہی ہے، لیکن ایسا ڈر کہ میں اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر نہیں رہ سکتی یا وہ معاملات لے کر نہیں چل سکتی، تو اپنے آپ کو انسان کو ان فیئر سے بھی نکالنا ہوتا ہے کہ تمام بادشاہت ہے ہی اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ کی یہ گیم ہے پوری. اللہ تعالیٰ نے جس طرح فیصلے کرنے ہیں وہ کرنے ہیں. مجھے اپنے آپ کو ان فیصلوں کے آگے جھکانا ہوگا. اور پھر جو بات آتی ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز جو ہم امیجن کر سکتے ہیں، جو ہم نہیں امیجن کر سکتے. ہر دن ایک نیا سیارہ، ستارہ ڈسکور ہو رہا ہے جو ہم نے امیجن بھی نہیں کیا تھا. ہبل ٹیلیسکوپ سے اب آگے کی بات چلی گئی ہے. بلیک ہول سے ہر دن کوئی نئی چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے. جنگلوں میں کیا کچھ نیا ڈسکور ہو رہا ہے. کووڈ کا ہم نے ٹائم دیکھا، کیا ہم نے سوچا تھا کوئی ایسا وائرس ہوگا جو ہمیں ہمارے گھروں کے اندر قید کر کے رکھ دے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کمانڈ ہر چیز پر ہے. یعنی جو ہم امیجن کر سکتے ہیں، جو ہم نہیں امیجن کر سکتے، بیونڈ دیٹ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ صلاحیت موجود ہے، وہ ابیلٹی موجود ہے، وہ سپریم کنٹرول موجود ہے. یعنی کسی معاملے کو بھی ہم دیکھ کر یہ نہ سوچیں اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چل رہا. اللہ تعالیٰ کو ساری گیم پتہ چلتی ہے. دنیا میں کہیں ظلم ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نظر آتا ہے. کوئی انسان زیادتی کرتا ہے وہ ہمارے رب کو پتہ چل جاتا ہے. ہمارے رب کو تو پہلے سے پتا تھا دنیا میں سب کچھ ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ موقع دیا ہوا ہے کہ ہم وہ جو لمیٹڈ ٹائم فریم ہے اور جو لمیٹڈ ہمارے پاس صلاحیت ہے، اس سے ہم بہترین اپنی میکسیمم اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. یہ والی جو آیت ہے یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم پہلی آیتی سورہ الملک کی پڑھتے ہیں اور اس کا امپیکٹ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کو محسوس کریں تو ایمان بڑھتا ہے. بہت سے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ایمان بڑا ڈاؤن ہے کیونکہ آپ سورہ الملک نہیں پڑھ رہے. اور اگر آپ سورہ الملک پڑھ رہے ہیں تو اس پہ غور و فکر نہیں کر رہے. جب آپ کی ایمان کی کیفیت بڑھے گی اور آپ بار بار ایسی آیات پہ غور و فکر کریں گے، اب آپ کا یقین بھی بڑھے گا. آپ کو پتہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، ویک مومنٹس ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایک سپیس دے رہے ہیں، آپ کی گروتھ کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے اور اپرچونٹیز ایسے آ رہے ہیں جس سے آپ اپنے لیے خیر سمیٹ سکتے ہیں. یہ بات انسان کو فیئر لیس بناتی ہے، لوگوں کے ڈر سے نکالنا شروع کرتی ہے. انزائٹی پہ رہتی نہیں، مجھے کس چیز کی پریشانی ہے، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. تو ایسے موقع پہ انسان کی انزائٹی ہی کیور ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ مجھے ڈر کس چیز کا ہے. میں نے جب اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور اگر میری زندگی میں کوئی مشکل بھی ہے تو یہاں پہ مجھے یہ نہیں سوچنا کہ یہ مشکل کیوں ہے، مجھے یہ سوچنا ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے.
اسی طرح ہم بہت ساری پیٹی باتوں سے بھی اوپر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں اب سوشل میڈیا کھولیں, ہم پتہ نہیں کن باتوں میں الجھ رہے ہیں, کن باتوں پہ لڑ رہے ہیں. اپنے گھروں میں چلے جائیں, ہم ایسے معاملات پہ ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں. کسی نے مجھے ایسے دیکھا, کسی نے میرے بارے میں یہ بات کیوں کی, کسی نے ایسے کپڑے پہن لیے تو مجھے بھی ایسے کپڑے بنانے ہیں, اور فلاں کے بچے کے نمبر یہ آگے تو میں نے کیا کرنا ہے. آپ دیکھیں ایک وقت آئے گا یہ باتیں ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوں گی. تو ابھی سے کیوں نہ ہم ہر دن سوتے وقت فیصلہ کریں کہ کل کے کرنے والے کام کون سے ہیں جو میرے لیے بہت اہم ہیں, پرائیورٹی ٹاسک ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ پہ ٹرسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, توکل بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پہ, اور آپ کی دعائیں جو ہیں ان میں بہت ہی زیادہ مضبوطی آنا شروع ہو جاتی ہے. یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت حدیث قدسی ہے جو کہ میں بیان کروں گی, اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کو سمجھیں اور انٹرنلائز کریں کہ اس میں کتنی خوبصورت طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں بتایا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ دکھائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, حدیث قدسی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے بندو, میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے, تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے, تو تم ظلم نہ کرو. اے میرے بندو, تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں, بس تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو اور میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو, تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں, تو تم مجھ سے کھانا مانگو, میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو, تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا دوں, تو تم مجھ سے لباس مانگا کرو. اے میرے بندو, تم سب دن رات گناہ کرتے ہو, میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں, تو تم مجھ سے بخشش مانگو. اے میرے بندو, تم کبھی بھی نقصان پہنچانے کی طاقت نہ رکھو گے اور نہ مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو. اے میرے بندو, تم سب اولین و آخرین, جن و انس, اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہو, تو بھی میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے. اے میرے بندو, تم سب اولین و آخرین, جن و انس, اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ بدکار ہو, تو بھی میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں کر سکتے. اے میرے بندو, اگر تم سب اولین و آخرین, جن و انس, ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی چیز عطا کر دوں, تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہ ہوگی مگر اتنی کہ جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے ہوتی ہے. اے میرے بندو, یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں, پھر میں تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا. تو جو آدمی بہتر چاہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے, اور جو بہتر نہ پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. لیکن آج کے دور میں ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, یا ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں یہ ایک فون ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کلک پر میرے پاس ساری انفارمیشن ہے, ایک کلک پر میں ساری شاپنگ کر سکتی ہوں, ایک کلک پر میں شاید بہت دانش مند ہوں, مجھے سب کچھ سمجھ آ گئی ہے, پوری دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور اب آپ دیکھیں اسی سوشل میڈیا کا ایک آگے اب ایک چہرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی شکل میں. لوگ سمجھ رہے ہیں, اتنے مرعوب ہو کر دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے تو اب انسانی ذہن کو ہی مات دے دیا ہے, اب ہم تو شاید پیچھے رہ گئے ہیں اور یہ مشینز اب رول کرنا شروع کر دیں گی, اور ان کے پاس وہ ڈیٹا ہے جو کہ کسی انسان کے پاس نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں ایسے موقع پہ یہی سوچنا ہے, سائنسز بہت فائدہ مند ہیں, نفع بخش علم ہے, ہمیں اس سے بہترین کام دنیا میں کرنے ہیں, وہ کام کرنے ہیں جو ہماری اور لوگوں کی زندگی میں برکت لے کر آئیں. لیکن ہمیں کبھی بھی کسی ایسی بات سے اتنا سپر امپریس نہیں ہونا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو, اللہ تعالیٰ کی ذات کو, اس کی عظمت کو تھوڑا سا سوچنا شروع کر دیں, اور اس میں ہم تھوڑا سا جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں شک میں پڑ جائیں یا تھوڑے شیکی ہونا شروع ہو جائیں. کیونکہ یہ ہمارے آج کل کے یوتھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے.
ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سائنسز اتنا زیادہ پڑھتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچڈ ہیں کہ وہ اکثر اوقات اس معاملے میں بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہترین موقع ہے کہ ان کو سورہ الملک پڑھائی جائے اور سورہ الملک پڑھتے ہوئے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو جانیں اور اس کی عظمت کو سمجھیں. یہاں پر ایک نقطہ ہم نے اب یہ بھی سمجھ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی تو کوئی قدرت دی ہے نا، کوئی اس کی صلاحیت دی ہے. تو جب انسان کی قدرت کی بات ہوتی ہے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیپیسٹی دی ہے اس کے مطابق وہ کام کر سکتا ہے. لیکن جب ہم اللہ کی قدرت کی بات کرتے ہیں تو ایک نقطہ ہم نے سمجھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کسی طرح بھی عاجز نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کام کرنے پر قادر ہے. آیت نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. سورہ الملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو. یہاں پر ہمیں ایک بہت ہی باریک نقطہ جو ہے اس کو سمجھنا ہے. آپ دیکھیں کہ جب پیدائش کی بات ہوئی ہے، تخلیق کی بات ہوئی ہے، تو موت کو پہلے لایا گیا ہے اور پھر زندگی کی بات کی گئی ہے. ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بتانا بھی چاہے کہ سنو میرا فلاں سونا، فلاں کاغذ، فلاں کا معاملات اس طرح سے ہیں، جب میں مر جاؤں تو تم بس ہم نے اتنا ہی بولا ہے، ابھی ہم نے بتایا بھی نہیں. تو اگلا انسان کہتا ہے پلیز پلیز ایسی بات نہ کرو، ہمیں نہیں بتاؤ. حالانکہ آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو ہم انہی معاملات میں کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں انہوں نے کیا ڈویژن کی تھی، پتہ نہیں انہوں نے یہ اپنی چیزیں کہاں رکھی ہوئی تھیں، یا وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے. تو ہم تو موت کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمیں پہلے موت ہی یاد دلا رہے ہیں کہ وہ رب کون ہے جس نے ہم کچھ نہیں تھے. وی ور ڈیڈ. ہم نے نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے اس ایئر میں، اس منتھ میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی ہے، اور مجھے سردیاں اچھی لگتی ہیں، گرمیاں اچھی لگتی ہیں، مجھے یہ ایرا اچھا لگتا ہے، اس میں پیدا ہونا چاہتی ہوں. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ہم کچھ نہیں تھے، وی ور سو ہیلپ لیس، اللہ نے ہمیں پیدا کیا. یہ وہی معاملہ ہے نا جس میں آج کل کا یوتھ جب والدین کوئی بات بتاتے ہیں، بیٹا دیکھو ہم تمہارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، تو وہ ان کو ایسی باتیں سنا جاتا ہے، ہم نے کہا تھا ہمیں پیدا کریں، آپ نے پیدا کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہماری ساری وانٹس اور نیڈز اور جو کچھ ہم اپنی چیک لسٹ دیتے ہیں اس کو پورا کریں ہر دن کے لیے. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تخلیق کا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں کہاں پیدا کرنا ہے، کس وقت پیدا کرنا ہے، کون سی فیملی، کون سے والدین ہمارے لیے بہترین ہیں. ہو سکتا ہے وہاں پہ ہمیں مسائل بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہیں سے ہمارے لیے کوئی خیر رکھی ہوئی ہے اور زندگی دی. یعنی ہم مردہ تھے، پھر ہم زندہ ہوئے، لیکن پھر دوبارہ سے ایک موت آئے گی، اور اس موت کے بعد ہم ڈسٹ اور ایشز نہیں ہوں گے بلکہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یعنی اس کو ہم 2 دفعہ ملٹیپلائی کر کے دیکھیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بس مر گئے تو زندگی ختم ہو جائے گی. یہاں سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے، ہر وہ انسان جو پریشان ہوتا ہے، اور وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گی، رات کو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں. کچھ لوگوں کو ایسے موقع پہ سیوسائیڈل آئیڈیشن بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی منصوبہ بناؤں، کل کا دن نہ دیکھوں، میری زندگی ختم ہو جائے، اور وہ واقعی پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ سورہ الملک پڑھیں تو ان کو یہ خیال آئے گا کہ اس موت کے بعد میری زندگی ختم نہیں ہونے والی، بلکہ ایک اور زندگی شروع ہوگی، اور وہ جو زندگی شروع ہوگی، جو کچھ میں نے یہاں پہ کیا ہوگا اس کا بھی تو حساب دینا پڑے گا. تو پھر انسان بہت کیئرفل ہو جاتا ہے، محتاط ہو جاتا ہے، اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے. پھر یہاں پہ دیکھیں کہ موت اور زندگی کی بات ہوئی ہے. جب انسان کا ڈارک مومنٹس ہوتے ہیں نا، موت بھی ایسے ہی ہے نا، ڈارکنس ہے، لو ایک پچ پہ انسان جیسے جاتا ہے وہ بات ہے. تو زندگی میں جب انسان بہت مایوس ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ دیر از نو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل. وہ تو ایسی سرنگ میں گھس گیا ہے جہاں پہ اتنی ڈارکنس ہے کہ اس کو سفوکیشن ہو رہی ہے، اس کو سانس بھی نہیں آ رہا. ایسے موقع پہ یہ آیت پڑھتے ہوئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر ٹنل کے اینڈ پہ روشنی آتی ہے. جو سرنگ میں ہم داخل ہوتے ہیں وہاں پہ مشکل ہوتی ہے، کیفیت ہمارے لیے اپنے آپ کو ہینڈل کرنا، اپنے آپ کو سنبھالنا ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. لیکن
یہ نہیں ہم نے سوچنا کہ اب کبھی بھی کوئی خیر ہمیں نہیں ملے گی. ہم نے کسی ایسے ایبسلیوٹ معاملے میں نہیں جانا. تو وہی بات، رات کو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، اور زندگی میری ایسی ہی گزرتی جا رہی ہے. نہیں، مجھے یہ سوچنا ہے اگر آج کا دن اچھا نہیں گزرا، دیر از اے پاسبلٹی کہ میں کل کے دن کو ٹرانسفارم کر سکوں. یعنی اس کو ہم نے اپوزٹ بھی لینا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہی قانون دے رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہر شخص کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن جب مشکل آتی ہے تو وہ زندگی کو دیکھنا، وہ لائٹ کو دیکھنا ہمارے لیے ایک چیلنجنگ پروسیس ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو ایک ہمیں بہت امپورٹنٹ بات اس کے بعد بتائی گئی ہے وہ کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پورا سائیکل کیوں بنایا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں نا، میں پیدا ہی کیوں ہوئی؟ تو یہاں پہ ہمیں یہ اس کا جواب ملتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمایا جائے. دس از اے ٹیسٹنگ گراؤنڈ. ہم نے یہاں پہ سوچ لیا کہ ہم راک اینڈ رول کریں، مزے کریں، انجوائمنٹ کریں، جوانی دیوانی، دل تو بچہ ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ نہیں بتایا. یہ تو ہم اپنے آپ کو خود دھوکے میں رکھ رہے ہیں نا. ہم ہر وقت انٹرٹینمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی رات کو بھی یہ ہوتا ہے جب ہمیں سورہ الملک پڑھنی چاہیے، اس وقت ہم پارٹیز پہ جا رہے ہیں، اس وقت ہم اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ زندگی کیا ہے؟ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. اور اس سے پہلے ہمیں دو ایک ڈفرینٹ سینیریوز بھی دیے گئے نا. جیسے موت ہے وہ آپ کی جو بھی زندگی کی مشکلات ہیں وہ ہے، اور جو زندگی ہے وہ آپ کی ہیپی مومنٹس ہیں، خوشیاں ہیں، جو آپ کو فائدے مل رہے ہیں. تو کچھ بھی ہو رہا ہے، کسی کی ایکچول موت بھی ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، خوشیاں بھی ہمارے لیے ٹیسٹ ہیں، غم بھی ہمارے لیے ٹیسٹ ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسے امتحان میں ہم یہ تو نہیں کہتے نا، ہمارا بچہ پڑھائی کر رہا ہو اور ہمیں وہ کہتا ہے کہ ماما برگر کھانا ہے، پیزا کھانا ہے، تو دل چاہتا ہے جوتا اٹھا کے لگائیں کہ اچھا پڑھائی کرو، یہ پڑھنے کا وقت ہے، فوکس کرو اپنے امتحان پہ، تمہیں انٹرٹینمنٹ سوج رہی ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ فوکس کریں کہ یہ تو ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. یعنی اگر آپ کا دن اچھا نہیں گزرا تب بھی ٹیسٹ ہے. آپ کے خاندان میں کوئی مشکلات ہیں تو وہ بھی ٹیسٹ ہے. آپ کو کوئی کسی مشکل انسان سے، ڈیفیکلٹ پرسن سے واسطہ پڑتا ہے، چاہے جاب پہ ہے، چاہے خاندان میں ہے، وہ بھی آپ کا ٹیسٹ ہے. کوئی خوشیاں آ گئی ہیں، شادی کا موقع ہے، تو وہ تو بہت ہی بڑا ٹیسٹ ہے کہ آپ کتنے لاکھ کا ڈریس بنانا چاہ رہے ہیں، کتنے ایونٹس کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پر اللہ کی اطاعت کے کام کرنا چاہ رہے ہیں، یا کچھ ایسی خرافات کرنا چاہ رہے ہیں جس سے اللہ کی ناراضگی ہو. کوئی فیلئر لائف میں آ گیا، وہ بھی ٹیسٹ ہے. موسم اچھا ہے، موسم برا ہے، یہ بھی ٹیسٹ ہے. کسی اور کا بلنڈر ہے، کسی نے ایسا کوئی معاملہ کیا جس کے سارے ریپرکشنز، سارے جو اڑ کے کرچیاں آپ کے اوپر گر رہی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے یوزول ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں؟ سے تمام ٹیسٹ میں ہم کہتے ہیں صبر نہیں ہو رہا، کبھی ہم کہتے ہیں ہے اچانک ایکسیڈنٹل یہ کسی کی ڈیتھ ہوگی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو پلاننگ کر کے بھیجا ہوا ہے، ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ ہم آئے ہوئے ہیں. ہم ایک دم کوئی خبر سنتے ہیں، شوق میں چلے جاتے ہیں. ذرا سی بات ہمارے موڈ مزاج کے خلاف ہو جائے، ہم ٹریگرڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں بہت غصہ آ جاتا ہے، ہم شکایتی رویے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ٹیسٹ میں ہم کریں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ. ہم نے اپنے ان ٹیسٹ کو دیکھنا ہے. دیکھیں اصل تو بات یہ ہے، جیسے ہم بچوں کو بھی کہتے ہیں، کوئی بھی اگر ایگزام دے رہا ہے، عقل استعمال کرو، لاجیکلی سوچو، تھوڑا سا غور ہی کر لیتے. تو اسی طرح زندگی میں رہتے ہوئے غور و فکر کرنا ہے. اسی طرح ہم نے دیکھنا ہے کہ ورلڈلی سٹینڈرڈ کیا ہے نا، لوگ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، دنیا کیا بتا رہی ہے، اللہ کا کلام کیا بتا رہا ہے. تو اللہ کے کلام کو ہر بات پہ مقدم رکھنا ہے، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا ہے، پھر اللہ کی اطاعت کو نہیں چھوڑنا ہے. پھر اسی طرح سے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو بہت سٹرونگ کرنا ہے نا. ہم ہمیشہ بلیم کرتے ہیں، دراصل میں اس لیے اپنے آپ کو کور نہیں کر سکتی کہ میرے ہسبینڈ کو نہیں پسند ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی میں ہم کیسے فیصلے کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اچھا اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور اپنے ہسبینڈ کی جائز باتوں کو بھی ماننا ہے. ہم بہت سی باتیں تو مان نہیں رہے ہوتے ان کی، لیکن جہاں پہ اپنا دل نہیں چاہ رہا وہاں پہ بس ہسبینڈ کو بیچ میں لے آیا یا سسرال والوں کا نام لگا دیا. اسی طرح سے اپنی موت کو یاد رکھنا ہے کہ ایک وقت آنا ہے جب میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر ہماری بنائی ہے، جو ہمارے لیے تقدیر کے فیصلے کیے ہیں، ان کو بھی سمجھنا بھی ہے اور ان کے مطابق اپنے اندر ٹھہراؤ بھی لانا ہے.
اب کام کیا کریں گے؟ کام کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، ہم نے احسن عمل کرنا ہے۔ احسن عمل کی بہت سمپل سی ڈیفینیشن ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔ یعنی اتنا وہ کام کیسا ہو کہ کسی بھی سچویشن میں ہم نے دیکھنا ہے احسن عمل یہ ہوگا کہ ان دس مومنٹ مجھے دیکھنا ہے کہ یہ کام اس چیک لسٹ کے مطابق ہو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے، اور میں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے؟ اب آپ دیکھیں ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، کھانا کھانا، اسی طرح واش روم جانا، اسی طرح سونا، جاگنا، سفر کرنا۔ آپ دیکھیں ہماری زندگی میں یہ دین ہے، ہمارا وے آف لائف ہے، انٹیگریٹڈ ہے۔ یعنی کچھ لوگ دین کو اپنے لیے بوجھ بنا لیتے ہیں۔ بوجھ کیوں بناتے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں اچھا جی اب مجھے آفس جانا ہے، اب مجھے کالج یونیورسٹی جانا ہے، اب مجھے اپنے فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا ہے، اچھا اب وہ دین کا لبادہ اوڑھ لینا ہے، تو وہ پھر بوجھ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے انکلوسیو رہنا ہے، سوسائٹی کا حصہ بن کے رہنا ہے، جہاں پہ حرام ہے بیک آف، جہاں پہ حلال ہے الحمدللہ، جہاں پر کوئی خیر جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے یہ احسن عمل ہو جائے گا۔ تو آپ جب ہمیشہ اپنے آپ کو اس کرائٹیریا پہ پرکھیں گے تو آپ کو کیا لگے گا؟ آپ کی ون ون سچویشن ہوگی۔ یعنی جب آپ اچھا کام کریں گے، سچ بول رہے ہیں آپ، تو آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ڈیٹا کو مس یوز کر لے گا۔ اسی طرح آپ پولائٹ ہیں، آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن آپ اسرٹیو بھی ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کی حدود نہیں توڑنی، تو پھر کوئی ڈور میٹ کی طرح آپ کو ٹریٹ نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح لوگ جب بھی ان کو کوئی مسئلہ ہوگا آپ کے پاس آئیں گے، آپ ہیلپ فل ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں برکت اللہ تعالیٰ لوٹائیں گے۔ یعنی ہم ایک بڑی لمبی چیک لسٹ کے ساتھ چل سکتے ہیں کہ کیسے یہ معاملات ہمیں فائدہ دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسانی شکل میں آئے تھے اور بہت سے سوالات تھے، اس میں ایک سوال احسان کے بارے میں بھی تھا، کیونکہ یہ جو احسن عمل ہے نا یہ حسن سے، بیوٹیفل معاملہ، اور احسان بھی اسی سے ہے کہ احسان کیا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کو یہ نہیں محسوس ہوتا تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ یعنی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہم کیپچر تو ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ فرشتے بھی یہاں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو احسن عمل میں ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں، ہم اپروپریٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غصہ آیا ہے، میں کسی کو بتا سکتی ہوں مجھے آپ پہ بہت غصہ ہے، میرا دل ٹوٹ گیا ہے، لیکن چیخنا چلانا نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں کرنی، معاملے کی نزاکت کو سمجھ کے، رشتے کو سمجھ کے اچھی طرح سے نبھا لینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف بھی کر دینا ہے، معاملات کو بھی لے کے چلنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ اگر میں کوئی بھی خیر کا کام کروں، احسن عمل کروں، تو مجھے اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی معرفت بڑھے گی۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح جنگ کا معاملہ ہو، اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے بھی ادوار تھے، جتنے بھی معاملات تھے، حدیبیہ کا موقع ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، تو تمام باتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم کیسے بہترین عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک ہمیں چیک لسٹ بھی ملتی ہے کہ احسن عمل جو ہے وہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ مثلاً احسن عمل میں ہم عقل کے اعتبار سے کیا فیصلے کر رہے ہیں، عقل کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہاں پہ بے رغبتی میرے لیے کتنی ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ حرام کاموں سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا رہے ہیں، اطاعت کے کام کیسے کر رہے ہیں۔ بیسیکلی آپ دیکھیں یہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے آپ کی، آپ اپنے آپ کو گرو کر رہے ہیں، آپ ایک سٹیٹک اور بیمار انسان نہیں ہیں۔ اور دیکھیں یہ آج کل کی جو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہیں نا، یہ بڑھ اس لیے رہے ہیں کہ ہم دوسروں سے ایکسپیکٹیشن لگا رہے ہیں لیکن اپنا کام پورا نہیں کر رہے، اور اگر اپنا کام پورا کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو رہے، بلکہ اسی انسان سے ایکسپیکٹیشن لگا رہے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی فائدہ دے دے۔ تو ہر وقت ہمیں کیا کرنا ہے، یہ لالچ ہونا چاہیے کہ میں اپنی نیت پہ نظر رکھوں، میری نیت اللہ کے لیے ہے، اس کو خالص کروں، میں کیوں کیا، کیا میں نے سنت کے مطابق کیا، میں نے کتنی ایفرٹ اس میں لگائی، اور میں نے دعا کتنی کی۔ دیکھیں نا دنیا میں ہم احسن عمل کیسے کیسے کرتے ہیں۔ آپ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جائیں، کیا کھانا، چاہے وہ کچن میں بیکار طریقے سے بنا ہو، لیکن کیا بھئی پریزنٹیشن ہوتی ہے،
اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کسی بوتیک پہ جاتے ہیں، وہ کپڑے آپ کو کیسے دیتے ہیں. لوگ شادیوں پہ ڈیکورم پہ پتہ نہیں کتنا لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بیسٹ نظر آنا چاہیے، سب کو بہترین نظر آنا چاہیے. بیوٹی پارلر میں بھی دیکھیں لوگ اسی طرح بہت خوبصورت بن کے نکلنا چاہتے ہیں. سوشل مینرز کے نام پہ فنیشنگ سکولز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے. اور ہمارا حال کیا ہو چکا ہوا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ احسن عمل کریں، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے. ہم نے جو کام کرنا ہے ہم نے کرائٹیرین یہ رکھنا ہے ہر معاملے میں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیسے دیکھ رہے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ پہلے دن ہنسیں گے، دوسرے دن مذاق اڑائیں گے، تیسرے دن بھول جائیں گے اور ان کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے یا کہاں پر موجود تھے. اسی لیے اس آیت کے اینڈ میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 2 نام آ رہے ہیں بہت پاورفل ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے اور بخشنے والا ہے. غلبہ، اللہ تعالیٰ کا جو غلبہ ہے وہ کیسا ہے؟ آپ دیکھیں ایک انسان اس دنیا میں بڑی جاہ و جلال کے ساتھ رہ سکتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ سکتا ہے، آج بھی خوش ہو سکتا ہے سونے سے پہلے کہ ٹھیک کر دیا سب کو، اگلے دن کی بھی کوئی ایول پلاننگ کر سکتا ہے، لیکن آگے کیا بنے گا اس کا؟ تو اگر کوئی آپ کو بھی بلی کر رہا ہو، تنگ کر رہا ہو، تو آپ سوچیں جب آپ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھیں، اصل غلبہ اللہ کا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس غلبے کے ساتھ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عزت ہے، اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے. اتنی بڑائی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ الغفور، سپرلیٹو ڈگری، مبالغے کا صیغہ ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اور اس میں کنٹینیوٹی بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرے گا اور ہمارے گناہوں کو ڈھانپ بھی دے گا، ہمیں ایکسپوز بھی نہیں کرے گا، لوگوں کو نہیں بتائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک بریکنگ نیوز آئے گی کہ دیکھیں پہلے اس نے کیا 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 اور پھر کہا جائے میں نے تمہیں معاف کیا. جیسے دنیا کے بادشاہ اور جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ گنوا کر آپ کو معاف کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح معاف کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھپا کے، یعنی کہ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو بلائیں گے تو ان کو ان کی کتاب دکھائی جائے گی، ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، ان کو بتایا جائے گا تم نے یہ گناہ کیا، تم نے یہ گناہ کیا. اور وہ جو مومن ہوگا بندہ وہ گھبرائے گا، اس کی طبیعت خراب ہوگی اور وہ کہے گا میں ختم ہو جاؤں، یہاں پہ بالکل تباہ ہو جاؤں، کیسے میں فیس کر رہا ہوں اس سچویشن کو. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے تمام گناہوں کو کور کر دیا جو کچھ تم نے کیا، اور میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو ہمارے لیے اس وقت ضروری کیا ہے کہ یہ آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں، اگر ہم آج سمجھیں اور آج کے لیے اپنے لیے ٹیک ہوم میسج ہمارے پاس کیا ہو. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جاننا بہت ضروری ہے. جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچانتے ہم دنیا میں ہونے والے تمام معاملات میں الجھے رہتے ہیں، ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں، اور ٹیسٹ کیا ہے؟ احسن عمل. اور دیٹس اٹ، کہ آپ نے ہر سچویشن میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے، میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں. اگر کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن بھی ہے تو میرے اندر کوئی ٹول کٹ موجود ہے، مجھے اس کو نکالنا ہے اور مجھے سنت کے مطابق وہ معاملہ لے کر چلنا ہے. اور یہی سے کیا ہو جائے گا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں آئیں گی. اللہ تعالیٰ اصل غلبہ اللہ کا ہے. کوئی پھر بھی میرے ساتھ زیادتی کرے گا نا، معاملہ اللہ پہ، اللہ تعالیٰ اسے ڈیل کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اور اسی طرح سے مجھ سے اگر یہ تمام ایفرٹ کرتے ہوئے کوئی کمی رہ گئی تو میں نے اپنے آپ کو فضول کا گلٹ نہیں دینا، میں نے اپنے رب کے آگے جھکنا ہے، استغفار پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اگلے دن کے لیے ایک نئے جذبے کے ساتھ دوبارہ سے وہ اچھے کام کرنے کے لیے بڑھنا ہے. تو ان 2 آیات پہ غور کریں اور انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں، کل کے سیشن میں اس سے آگے بڑھیں گے. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.